या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नूदिया लिस्सलाति मिन यौमिल जुमअह फस्अऊ इला ज़िक्रिल्लाहि वज़रुल बैअ। ए ईमान वालो, जब नमाज के लिए मुनादी हो जाए, आवाज आ जाए, अजान आ जाए जुमा के दिन, तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और पहुंचो, और बै जो है, खरीदो फरोख्त जो है, इसको छोड़ दो। ये सारी परेशानियां जो है ये क्यों आती हैं? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसकी तरफ इरशाद फरमाया कि वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, जिसने हमारे जिक्र से एराज किया, फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, हम उसकी मईशत को, उसके कारोबार को तंग कर देंगे। और जिक्र से मुराद क्या है? अल्लाह का कुरान है, जिसके जरिए अल्लाह ताला बरकतें नाजिल करता है। हमारे यहाँ पूरा पूरा साल जो है कुरान मजीद की तिलावत नहीं होती। कुरान मजीद मस्जिदों में भी गलाफों में पड़ा है, घरों में भी गलाफों में पड़ा है, और हर बंदा शिकायत कर रहा है कि परेशानी है, महंगाई है, बहरान है। मुफस्सिरीन ने लिखा है कि जुम्मे के बाद का जो वक्त है, ये औकात है जब अल्लाह ने फरमाया कि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह, अल्लाह का फजल तलाश करो, यानी कि रिज़्क़ तलाश करो। फरमाया ये वो वक्त है जब अल्लाह ताला तुम्हारी रोजी में बरकत डालता है। अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम, मोमिन अल्लाह को कब याद करता है? तंगी के वक्त, परेशानी के वक्त, महंगाई बढ़ गई, बीमारी आ गई, फिर अल्लाह को याद करना है? नहीं, मोमिन वो है उठते बैठते अल्लाह को याद करता है, उसको भूलता नहीं है। और हमें अल्लाह याद उस वक्त आता है जब महंगाई बढ़ जाती है, परेशानी बढ़ जाती है, कोई तंगी आ जाती है, वैसे अल्लाह को याद नहीं करते। हाफिज अब्दुल वहाब सेठान के दुरूस, खुतबात और बयानात सुनने के लिए इनके YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को इस दुनिया में भेजा है, उसके माश का, उसकी ज़िंदगी गुजारने का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंतज़ाम भी किया है और उसको तरीक़ेकार भी बताया है कि कौन से वो ज़राए हैं जिनसे इंसान अपनी ज़िंदगी को बसर कर सकता है, और किस तरह अपनी ये ज़िंदगी जो है इसको अच्छे अंदाज से गुजार सकता है, उसको फ़ायदेमंद बना सकता है, उसको बाबरकत बना सकता है। इंसान की ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला वो कसब माश है कि कैसे कमाया जाए कि उसकी ज़िंदगी आसानी से गुजर जाए और गुर्बत, परेशानी, बेरोज़गारी से वो बचे। इंसान का सबसे बड़ा ज़िंदगी का मकसद अगर देखा जाए तो वो यही है। हालांकि अल्लाह ताला की इबादत इंसान की ज़िंदगी का मकसद है। इंसान पर ये ज़रूरी है कि वह अल्लाह की इबादत करे। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून मा उरीदु मिनहुम मिर रिज़्क़िन वमा उरीदु अन युतइमून। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसान को और जिन्नों को अपनी इबादत के लिए भेजा है, उनको तख्लीक किया है। अल्लाह ताला उनसे रिज़्क़ का तलबगार नहीं है कि वो अल्लाह ताला को कुछ फ़ायदा पहुंचा सकें। इन्नल्लाह हुवर रज़्ज़ाक़ु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह ही रज़्ज़ाक़ है, ज़ुल क़ुव्वा है, मतीन है, ताकतवर है। यानी अल्लाह ताला ने पहले अपनी इबादत का जिक्र किया और फिर ये जिक्र किया कि रिज़्क़ देने वाला मैं हूँ, क़ुव्वत वाला मैं हूँ, ताकत वाला मैं हूँ। यानी इंसान पर सबसे पहली फ़िक्र ये होनी चाहिए कि वो अल्लाह की इबादत करे, ये उसकी ज़िम्मेदारी है। और अल्लाह ताला उसको माश और रिज़्क़ देता रहे, ये अल्लाह ताला ने अपने ज़िम्मे लिया है। लेकिन इंसान जो है, चूँकि उसकी आदत ये है, उसकी फितरत ये है, उसकी सोच ये है कि जिस काम का उसको हुक्म दिया जाए या करने को कहा जाए
وہ اکثر اوقات اس کے برعکس کام کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ عبادت اس کے ذمے تھی، رزق اللہ کے ذمے ہے، لیکن رزق کا ذمہ اس نے اپنے اوپر لے لیا، رزق کا ذمہ اس نے اپنے اوپر ڈال لیا۔ اس کے لیے تگ و دو تو کرتا ہے، کوشش تو کرتا ہے، کاوش تو کرتا ہے، محنت تو کرتا ہے، دن رات میں کئی گھنٹے اپنے معاش کے لیے، اپنی روزی کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے صرف کر دیتا ہے، چاہے وہ اپنی ڈیوٹی ہو، کاروبار ہو، یا کہیں بھی مزدوری ہو۔ اقل شے یہ ہے کہ 8 گھنٹے کم از کم ہر انسان اپنے کام کے لیے دیتا ہے۔ جو مزدور انسان ہو، جو مزدور طبقہ ہو، سب سے کم چیز یہی ہے کہ 8 گھنٹے ورنہ 12 گھنٹے یہ اس نے اپنے اوپر ذمہ داری ڈالی ہوئی ہے۔ خوشی ہو، غمی ہو، ہر حال میں اس نے اس کے لیے پہنچنا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن عبادت کا ذمہ جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اوپر ڈالا ہے، اس سے وہ بری ذمہ ہو چکا ہے۔ اس کو پتہ نہیں ہے کہ دن میں کئی گھنٹے نہیں بلکہ چند منٹ اگر دیکھا جائے، فرض نماز جو اللہ تعالیٰ نے انسان پر فرض کی ہے، اقل شے یہ ہے کہ فرض نماز ادا کرے، اس کے لیے آدھا گھنٹہ بھی انسان نہیں نکالتا اس کی عبادت کے لیے۔ اس کا کاروبار، اس کی نوکری اس کو روکے رکھتی ہے اللہ کی عبادت سے، مسجد میں آنے سے۔ رجال لا تلہیہم تجارۃ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ۔ اللہ نے فرمایا مومن لوگ وہ ہیں جن کی تجارت ان کو اللہ کے ذکر سے اور نماز سے نہ روکے۔ یعنی کہ مومن فکر مند ہوتا ہے کہ اس نے اللہ کی عبادت بھی کرنی ہے، اور اس کی فکر یہ ہوتی ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا۔ صرف یہ نہیں ہے کہ عبادت کے لیے وقت نکالنا پڑے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اس کے لیے ضروری وقت نکالے، اس پر فرض ہے۔ اپنے کاروبار، معاملات سب کو چھوڑ کر جب اذان کی آواز آئے تو اسے چاہیے کہ اللہ کی عبادت کے لیے دوڑ پڑے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اذا نودی للصلاة، جب نماز کے لیے منادی ہو جائے، آواز آ جائے، اذان آ جائے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور پہنچو۔ وذروا البیع، اور بے جو ہے، خرید و فروخت جو ہے، اس کو چھوڑ دو۔ جو حلال چیز ہے، خرید و فروخت حلال ہے، کاروبار حلال ہے، لیکن اس وقت جب اذان کی آواز آ جائے جمعے کے دن تو اس کاروبار کو، اس لین دین کو چھوڑ دو، وہ تمہارے لیے حرام ہو چکا ہے۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ یہ اللہ کا حق ہے۔ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ۔ فرمایا کہ جب نماز سے فارغ ہو جاؤ، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، زمین میں پھیل جاؤ، وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تعالیٰ کا فضل جو ہے اس کو تلاش کرو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔
وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرو، اس کا ذکر کرو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ، شاید تم کامیاب ہو جاؤ۔ مفسرین نے لکھا ہے کہ جمعے کے بعد کا جو وقت ہے، اوقات ہے جب اللہ نے فرمایا کہ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی کہ رزق تلاش کرو، فرمایا یہ وہ وقت ہے جب اللہ تعالیٰ تمہاری روزی میں برکت ڈالتا ہے۔ جمعے کے فوراً بعد اپنے کاموں پہ نکل جاؤ۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں پر غور کیجئے، پہلے اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا، نماز کا ذکر کیا، پھر اللہ تعالیٰ نے خرید و فروخت، کاروبار کا ذکر کیا، پھر فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، اللہ کو پھر بھی یاد کرتے رہو، یعنی اللہ کو کسی حال میں بھولنا نہیں ہے۔ اگرچہ تم کاروبار میں مصروف ہو گئے، لیکن فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا، پھر بھی اللہ کو یاد کرو۔ کتنا یاد کرنا ہے؟ کثیرا۔ کثیرا کتنا ہوتا ہے؟ زیادہ، بہت زیادہ۔ لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ، جس مقصد میں جا رہے ہو، جو چاہتے ہو، جو اللہ کا فضل تلاش کرتے ہو، اس کی سبب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کو یاد کرو، اس کو بھولو نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن اللہ کو کب یاد کرتا ہے؟ تنگی کے وقت، پریشانی کے وقت، مہنگائی بڑھ گئی، تنگی آ گئی، پریشانی آ گئی، بیماری آ گئی، پھر اللہ کو یاد کرنا ہے؟ نہیں۔ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، مومن وہ ہے یذکرون اللہ، اللہ کو یاد کرتا ہے کھڑے ہوئے، قعودا بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم بستروں پر لیٹے ہوئے، اٹھتے بیٹھتے اللہ کو یاد کرتا ہے، اس کو بھولتا نہیں ہے۔ اور ہمیں اللہ یاد اس وقت آتا ہے جب مہنگائی بڑھ جاتی ہے، پریشانی بڑھ جاتی ہے، کوئی تنگی آ جاتی ہے، ویسے اللہ کو یاد نہیں کرتے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فرمایا مومن وہ ہے جو ڈر کے خوف سے اللہ کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں، يدعون ربهم، اللہ کو یاد کرتے ہیں، خوفا وطمعا، اس کے عذاب سے، خوف سے، وطمعا، اور اس سے اجر اور ثواب لینے کے لیے، اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور وہ خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے جو ان کو رزق دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان پر عبادت کی ذمہ داری ڈالی ہے، رزق کی ذمہ داری اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر ڈالی ہے۔ تو اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط رکھے، اور ان چیزوں پر غور کرے کہ جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور انسان کو رزق دیتا ہے۔ سلف صالحین سے کسی نے پوچھا کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے، اب کیا کرنا ہے؟ فرمایا جو اللہ تعالیٰ پہلے رزق دیتا تھا وہ ابھی بھی رزق دے گا۔ جس اللہ تعالیٰ نے پہلے ہمیں رزق عطا کیا ہے، اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہوئی، ابھی بھی وہ رزق دے گا، لیکن ضروری یہ ہے کہ اس کے اسباب تلاش کیے جائیں کہ وہ کیا اسباب ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے اور آسمانوں سے اپنا فضل اور برکات نازل کرتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلُ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، فرمایا اگر یہ لوگ ایمان لاتے، تقوی اختیار کرتے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے دروازے کھول دیتا، اس سے اس کی رحمتیں نازل ہوتی، اس سے اس کا فضل نازل ہوتا۔ وَلَٰكِن كَذَّبُوا، لیکن لوگوں نے انکار کیا، اللہ کو بھول گئے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت سب سے مقدم ہے،
اور پھر اس بات کا عقیدہ رکھنا کہ رزق کا ذمہ داری اللہ نے اپنے اوپر لی ہے، اور یہ چیزوں کا غور اور فکر کرنا کہ کیا وجہ ہے کہ دن بدن ہمارے حالات تنگ ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہم پریشانیوں میں مبتلا ہوتے جا رہے ہیں، دن بدن ہماری معیشتیں تباہ ہوتی جا رہی ہیں۔ پہلے ایک بندہ گھر کا کمانے والا، پورا گھر اس سے چلنے والا، اتنی برکت، اب گھر کے سارے افراد کمانے والے، پھر بھی پریشانی ہے کہ پورا نہیں ہوتا، اخراجات زیادہ ہے، مہنگائی زیادہ ہے، بجلی کے بل زیادہ ہیں، پیٹرول زیادہ ہے، ڈیزل زیادہ ہے، ٹیکس زیادہ ہے۔ یہ ساری پریشانیاں جو ہیں یہ کیوں آتی ہیں؟ اللہ رب العالمین نے اس کی طرف ارشاد فرمایا کہ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا۔ فرمایا جس نے ہمارے ذکر سے اعراض کیا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، ہم اس کی معیشت کو، اس کے کاروبار کو تنگ کر دیں گے۔ اور ذکر سے مراد کیا ہے؟ اللہ کا قرآن ہے، برکت والی کتاب ہے، رحمت والی کتاب ہے، جس کے ذریعے اللہ تعالیٰ برکتیں نازل کرتا ہے۔ ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کا رواج نہیں، عبادت رواج نہیں ہوتی، ہمارے گھروں میں قرآن مجید پڑھنے کا تصور ختم ہو گیا ہے۔ پہلے پرانے بزرگ صبح صبح اٹھ کر تلاوت کرتے تھے، گھر میں سارے اٹھ کر تلاوت کرتے تھے۔ آج شاید رمضان المبارک میں بھی قرآن مجید کی تلاوت کوئی کرتا ہو، الا من رحم رب۔ گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت مفقود ہو چکی ہے۔ سب سے بڑا برکت کا ذریعہ، اللہ کی رضا کا ذریعہ، اس سے جڑنے کا ذریعہ وہ قرآن مجید ہے۔ کچھ حصہ مقرر کریں۔ بعض صحابہ ایسے بھی تھے جن کے گھروں میں 24 گھنٹے، ایک گھر میں 24 گھنٹے تلاوت ہوتی تھی۔ عجیب انداز تھا، کس طرح تلاوت ہوتی؟ ایک انسان ہے، اس نے سونا بھی ہے، کھانا بھی ہے، پینا بھی ہے، پھر کیسے 24 گھنٹے تلاوت ہوتی؟ گھر میں جو افراد تھے، میاں بیوی بچے اور خادم، سب نے اپنے اوقات مقرر کیے ہوئے تھے کہ صبح فجر کے بعد یہ شوہر جو ہے یہ تلاوت کرے گا اتنے بجے تک، اس کے بعد وہ اپنے کام کاج کے لیے چلا جائے گا، اس کے بعد بچے ہیں وہ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے، پھر ظہر کے بعد جو گھر کی خاتون خانہ ہے وہ تلاوت کرے گی، پھر عصر کے بعد خادم تلاوت کرے گا، پھر عشاء کے بعد دوبارہ اس کا نمبر آئے گا وہ تلاوت کرے گا۔ اسی طرح 24 گھنٹے تلاوت چلتی رہتی۔ ہر ایک نے اپنے اوقات مقرر کیے ہوئے، ہر ایک نے اپنا حصہ مقرر کیا ہوا تھا۔ لیکن ہمارے ہاں پورا سال جو ہے قرآن مجید کی تلاوت نہیں ہوتی، پورا سال۔ قرآن مجید مسجدوں میں بھی غلافوں میں پڑا ہے، گھروں میں بھی غلافوں میں پڑا ہے، اور ہر بندہ شکایت کر رہا ہے کہ پریشانی ہے، مہنگائی ہے، بحران ہے۔ اللہ اکبر! یہ بحران، یہ پریشانیاں کم نہیں ہوگی، یہ بڑھتی چلی جائیں گی۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ معیشتاً ضنکا، جو قرآن کو چھوڑ دے گا اس کو ہم تنگی میں مبتلا کر دیں گے، پھر آپ کر کے دیکھیں، آزما کے نہیں۔ اللہ کی کتاب کو آزمانا نہیں ہے کہ کر کے دیکھیں کیا ہوتا ہے، آزمانا اس کو ہو جس پر یقین نہیں ہوتا۔ اللہ کی کتاب پر یقین ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کی کتاب کو آزمانا ہے یا یقین ہے کہ اس میں برکت ہے؟ یقین کے ساتھ اس کی تلاوت کر کے تو دیکھیں، اس کے ساتھ تعلق بنا کر تو دیکھیں، اور گھر کا ہر فرد، ہر مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، اس پر مقرر کریں کہ وہ دن میں کم از کم 1 سپارہ تو تلاوت کر سکتا ہے۔ 1 سپارہ، تھوڑا فجر میں کیا، ظہر میں کیا، تھوڑا عصر میں کیا،
تو یہ قرآن مجید کے ساتھ تعلق سب سے بڑا خیر اور بھلائی کا سبب بن جاتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دیے ہوئے میں برکت ڈال دیتا ہے. یہودیوں پہ اللہ تعالیٰ نے جو منحوست نازل کی، مہنگائی کی اور ذلت نازل کی، اس کی وجہ یہ بتائی، ضربت علیہم الذلہ اینما ثقفوا الا بحبل من اللہ. فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان پر ذلت ڈال دی اور ان پر فقر کو مسلط کر دیا، الا بحبل من اللہ، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے اللہ کی رسی کو، اس کی کتاب کو تھامے رکھا. تو اس سے زیادہ ضلالت کیا ہوگی کہ مسلمان پوری دنیا میں مقہور ہیں، پریشان ہیں، عاجز ہیں، دشمن ان پر غالب ہے، ہر طرف سے دشمن نے ان پر یرغار کی ہوئی ہے. یہاں جو مسلمان کے ممالک آزاد ہیں وہ اپنی معیشت میں پریشان ہے کہ ہم کس طرح زندگی گزاریں، مہینہ پورا نہیں ہے، خرچہ ختم ہے، دوائیاں ہیں، اخراجات ہیں، سب کچھ ہے. ان تمام پریشانیوں کا حل اللہ کی عبادت اور قرآن مجید کے ساتھ جڑنے میں. کسی کو گالی دے کر، حکومت کو برا بلا کہہ کے کیا کریں گے آپ کا اور میرا کیا ہوگا؟ کوئی بھی اس کا حاصل نہیں ہے، جتنا مرضی برا بلا کہہ لیں. حل کیا ہے؟ حل یہ ہے رجوع الی اللہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا ہے. نماز کی پابندی اور قرآن مجید کی پابندی، یہ دو چیزیں کامیابی کی کنجی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، جب پریشانی آتی نماز میں کھڑے ہوتے، نماز پڑھتے. ہمارے پر پریشانی آئے ہم کیا کرتے؟ ہم اپنا حال دیکھیں، ہم نے اپنے حال کو سیدھا کرنا ہے، اپنے معاملات کو درست کرنے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں ہم پر نازل ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کے ساتھ، قرآن کے ساتھ تعلق بنانے والا بنا دے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اشف مرضانا مرضى المسلمين، اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.